اب हम आपको सैयदना साद बिन अबी वक्कास के हालात और वाकयात सुनाते हैं। आप भी उन 10 खुशनसीब तरीन इंसानों में से हैं जिनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर जन्नत की खुशखबरी सुनाई। आप अव्वलीन इस्लाम कबूल करने वालों में से हैं। सैयदना साद बिन अबी वक्कास हिजरत मदीना से करीबन 30 साल पहले मक्का में पैदा हुए। इस लिहाज से उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 23 साल छोटे थे। माँ बाप ने नाम साद रखा। कुनियत अबू इसहाक थी। उनके 2 बेटों के नाम इसहाक अकबर और इसहाक असगर थे। उन्हीं की निस्बत से कुनियत अबू इसहाक थी। आप कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ शाह बनु ज़ोहरा से ताल्लुक रखते थे। 5वीं पुश्त में आपका सिलसिला नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आपके वालिद ने इस्लाम का जमाना नहीं पाया। वालिदा का नाम हमना था। वो बनु उमैया से थी। नबी अकरम सैयदना साद बिन अबी वक्कास के मामूजाद भाई थे। वो इस तरह कि साद के वालिद अबू वक्कास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमिना के चचाजाद भाई और आपके मामू थे। आपके बचपन के हालात किताबों में नहीं मिलते। बाद की जिंदगी के हालात से इतना जरूर पता चलता है कि जवानी की उम्र को पहुंचने तक हथियारों का इस्तेमाल सीख लिया था और तीर बनाने के फन में भी महारत हासिल कर ली थी। 16-17 साल की उम्र में ही एक बहादुर, समझदार और नेक नौजवान बन चुके थे। जो ही आपको इस्लाम की दावत दी गई, आपने कबूल कर ली। अभी इस्लाम की दावत को सिर्फ 7वां दिन था और उनकी उम्र 19 साल थी कि इस्लाम ले आए। इस तरह आप अस्साबिकूनल अव्वलून में शामिल हैं। आपको दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी सुना दी गई। आपकी वालिदा को इस्लाम कबूल करने का हाल मालूम हुआ तो सख्त नाराज हुई। उससे अपने बाप दादा के मजहब से दीवानगी की हद तक लगाव था। उसने सैयदना साद से कहा, जब तक तुम इस्लाम नहीं छोड़ोगे मैं कुछ खाऊंगी न पीऊंगी न कोई बात करूंगी। सैयदना साद को अपनी वालिदा से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन माँ की वो मोहब्बत भी इस्लाम न छुड़ा सकी। वो इस इम्तिहान में पूरे उतरे। माँ 3 दिन तक भूखी प्यासी और खामोश रही। हालत नाजुक हो गई तो एक दूसरे बेटे ने उसे पानी पिलाया। इस मौके पर अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ कि हमने इंसानों को वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की हिदायत की है। अगर वो तुझे मेरे साथ शिर्क पर मजबूर करें तो उनका कहा मत मानो। शुरू में आप भी दूसरे मुसलमानों के साथ छुपकर इबादत किया करते थे। एक दिन चंद काफिर उनकी तरफ आ निकले। मुसलमान उस वक्त एक घाटी में इबादत कर रहे थे। काफिरों ने पहले तो मुसलमानों का मजाक उड़ाया, फिर उन्हें मारा पीटा। सैयदना साद से बर्दाश्त न हो सका। पास ही ऊंट की एक हड्डी पड़ी थी, उसको उठाकर उन पर हमला कर दिया। एक काफिर का सर फट गया, दूसरे उसके साथी भाग निकले। सैयदना साद बिन अबी वक्कास पहले शख्स हैं जिन्होंने दीन की खातिर किसी काफिर का खून बहाया। सैयदना साद बिन अबी वक्कास का शुमार रसूलुल्लाह के उन साथियों में होता है जो इस्लाम लाने के बाद आपके साथ मक्के में ही मुकीम रहे। हर किस्म की सख्तियां बर्दाश्त की, काफिरों के जुल्म बहुत हौसले से बर्दाश्त किए। यहाँ तक कि नबुव्वत के 13वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में मौजूद तमाम मुसलमानों को मदीने की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। इससे पहले मुसलमानों की कुछ तादाद आपकी हिदायत पर हबशा चली गई थी, लेकिन सैयदना साद और कुछ दूसरे सहाबा ने मक्के में आपके साथ रहना पसंद किया। फिर जब मदीने की तरफ हिजरत का हुक्म हुआ तो आपने तमाम मुसलमानों को मदीने की तरफ हिजरत करने की हिदायत फरमाई। उस वक्त सैयदना साद बिन अबी वक्कास अपने भाई उमैर के साथ हिजरत कर गए। उमैर भी मुसलमान हो चुके थे। मदीने पहुंचने पर उन्होंने अपने बड़े भाई उतबा बिन अबी वक्कास के यहाँ क़याम किया। उतबा ने चंद साल पहले मक्के में एक शख्स को कत्ल कर दिया था और इस डर से मदीने आ गया था कि कहीं बदले में उसे न कत्ल कर दिया जाए। ये अगरचे मुसलमान नहीं हुआ था, फिर भी उसने अपने दोनों भाइयों को खुशी से ठहराया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ ले आए। अब अगरचे मुसलमान मक्के के काफिरों के हाथों से महफूज हो चुके थे, लेकिन उनकी तरफ से खतरा फिर भी मौजूद था। इसलिए मुसलमान हर वक्त खबरदार रहते थे, हथियार अपने पास रखते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए पहरा भी दिया करते थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, जब रसूलुल्लाह मदीने तशरीफ लाए तो एक रात आपकी नींद उचाट हो गई। आपने फरमाया, काश आज कोई नेक आदमी पहरे पर होता। इतने में हथियारों की झनकार सुनाई दी। आपने पूछा, कौन है? जवाब मिला, मैं साद हूँ। आपने दरियाफ्त फरमाया, किस लिए आए हो? उन्होंने जवाब दिया, मेरे दिल में आपकी निस्बत
خوف محسوس ہوا کہ کہیں کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے میں پہرا دینے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے یہ سن کر ان کے لیے دعا کی اور سو گئے۔ غزوہ بدر سے پہلے چند چھوٹی مہمات بھی پیش آئیں، آپ نے ان سب میں شرکت کی۔ ہجرت کے دوسرے سال بدر کا معرکہ ہوا، یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی بڑی لڑائی تھی۔ قریباً 1000 کافروں کے مقابلے میں مسلمان صرف 313 تھے، ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت کم تھا، جبکہ کافر ہر طرح کے سامان اور ہتھیاروں سے لیس تھے۔ مدینے سے قریباً 80 میل دور بدر کے مقام پر یہ لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا جذبہ جہاد اور اسلامی جوش اس قدر پسند آیا کہ اس نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اسی بنیاد پر بدری صحابہ کا مرتبہ باقی صحابہ سے بلند ہے۔ ان صحابہ میں سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عمیر بھی شامل تھے۔ لڑائی جس وقت خوب زوروں پر تھی، سیدنا سعد کا مقابلہ قریش کے ایک مشہور بہادر سعید بن عاص سے ہو گیا۔ آپ نے سعید پر ایسا کاری وار کیا کہ وہ آن کی آن میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا اور اس کو لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت تک غنیمت کے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص سے فرمایا کہ یہ تلوار جہاں سے اٹھائی ہے اسے وہاں ہی رکھ دو۔ سیدنا سعد نے فوراً تعمیل ارشاد کی، تلوار وہیں رکھ دی، لیکن تلوار واپس رکھنے سے وہ غمگین ہو گئے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، جلد ہی سورہ انفال نازل ہوئی۔ اس میں یہ حکم بھی تھا کہ جو مال تم نے لڑائی میں حاصل کیا ہے وہ بالکل حلال ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو بلایا اور فرمایا، جاؤ اور اپنی تلوار اٹھا لو۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، لڑائی شروع ہونے سے پہلے میں نے اپنے بھائی عمیر کو دیکھا کہ ادھر ادھر چھپتے پھر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، چھپتے کیوں پھر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، بھائی جان میری عمر کم ہے نا، ڈر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لڑائی میں حصہ لینے سے روک نہ دیں، جبکہ میری دلی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں، شاید اللہ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ عمیر کو جس بات کا ڈر تھا وہ پیش آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر کا معائنہ کیا تو عمیر کو کم عمر پا کر واپس جانے کا حکم فرمایا۔ عمیر رونے لگے۔ آپ کو ان کے رونے اور شوق کا علم ہوا تو ان کو لڑائی کی اجازت دے دی۔ سیدنا سعد فرماتے ہیں کہ عمیر کا قد چھوٹا تھا اور تلوار بڑی، پھر بھی عمیر بہت بہادری سے لڑے اور آخر کافروں کے مشہور پہلوان عمرو بن عبد ود کے ہاتھوں شہادت پائی۔ اس طرح ان کی دلی تمنا پوری ہو گئی۔ سیدنا سعد کو اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت تھی، ان کی شہادت سے آپ کو بہت رنج ہوا۔ احد کی لڑائی سے ایک دن پہلے سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جہش بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک سیدنا سعد نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے زمین و آسمان کے مالک، کل جب لڑائی چھڑے تو جو دشمن میرے مقابلے پر آئے وہ بہت بہادر ہو، دلیر ہو اور جنگجو ہو، اور میں تیرے راستے میں اسے قتل کروں۔ ان کی یہ دعا سن کر سیدنا جہش نے آمین کہی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ میرے مقابلے پر ایسا دشمن آئے جو بڑا غسیلا ہو، بہادر ہو، میں تیرے راستے میں اس سے لڑوں یہاں تک کہ وہ مجھے قتل کر دے، میرے ناک، کان اور ہونٹ کاٹ ڈالے۔ میں جب تجھ سے ملوں اور تو پوچھے کہ تیرے کان، ناک اور ہونٹ کیوں کاٹے گئے تو میں عرض کروں، اے اللہ تیرے لیے، تیرے دین کے لیے کاٹے گئے۔ ان کی یہ دعا سن کر سعد بن ابی وقاص نے آمین کہی۔ دوسرے دن احد کا معرکہ ہوا، کافروں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی کا بازار گرم ہوا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا جہش نکلتے ہیں اور کافروں کی صفیں الٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسے میں اچانک سعد بن ابی وقاص کی طرف ایک بہت بڑا جنگجو طلحہ بن ابی طلحہ بڑھا۔ سیدنا سعد نے تاک کر ایک تیر اسے مارا، تیر گلے میں لگا، اس کی زبان باہر نکل گئی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص کی دعا قبول ہو گئی۔ دوسری طرف سیدنا جہش نے اس قدر جوش سے تلوار چلائی کہ دشمنوں کو مارتے کاٹتے ہوئے ٹوٹ گئی۔ وہ فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں کھجور کی ایک شاخ مرحمت فرما دی۔ انہوں نے اس سے تلوار کا کام لیا، بہت دیر تک اس سے لڑتے رہے۔ آخر کافروں کے ایک بڑے جنگجو ابو الحکم بن اخنس نے ان پر وار کیا۔ یہ وار ایسا تھا کہ عبداللہ بن جہش شہید ہو کر زمین پر آ رہے۔
کافروں نے ان کے ناک، کان اور ہونٹ کاٹ کر دھاگے میں پرو لیے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کا اس طرف سے گزر ہوا ان کی ناش دیکھ کر بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، اللہ کی قسم عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ پھر جب اس لڑائی میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے تو آپ پر کافروں نے ہر طرف سے حملہ کیا تو چند صحابہ نے آپ کی حفاظت کے لیے خود کو ڈھال بنا لیا۔ ان جانثاروں میں سیدنا سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ یہ اصحاب شروع سے لے کر آخر تک جان کی بازی لگا کر آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ دشمن کے جو آدمی آپ کی طرف بڑھتے یہ انہیں بھگا دیتے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص تیر چلانے میں بہت ماہر تھے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس کھڑے تھے اور کافروں پر تیر برسا رہے تھے۔ آپ اپنے ترکش سے تیر نکال کر انہیں دیتے جاتے تھے اور فرما رہے تھے، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ سیدنا سعد نے احد کی لڑائی میں 1000 تیر چلائے۔ لڑائی کے دوران میں ایک کافر ابو سعید بن ابی طلحہ مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا۔ سیدنا سعد نے تاک کر ایسا تیر مارا کہ وہ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ احد کی لڑائی میں وہ بھی کافروں کی فوج میں شامل تھا۔ اس نے لڑائی کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر پھینکا، اس سے آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد سیدنا سعد فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم میں عتبہ سے زیادہ کسی کے خون کا پیاسا نہیں۔ عتبہ کچھ عرصے بعد کفر ہی کی حالت میں مر گیا۔ ہجرت کے 5ویں سال غزوہ خندق پیش آیا۔ اس لڑائی میں بھی سعد بن ابی وقاص شامل تھے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ خندق کی لڑائی میں ایک کافر کو دیکھا، وہ اپنی ڈھال کبھی ناک سے اوپر اور کبھی نیچے لے جاتا تھا۔ میں نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا، جس وقت اس نے اپنا ہاتھ نیچے کیا میں نے نشانہ باندھ کر ایسا تیر مارا کہ بدحواس ہو کر گر پڑا، اس کا پاجامہ نیچے سے سرک گیا۔ آپ کی نظر اس پر پڑی تو آپ ہنس پڑے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات پر ہنسے؟ آپ نے فرمایا، اس شخص کی بدحواسی پر۔ ہجرت کے 6 سال بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا۔ اس بیعت میں شریک ہونے والے اصحاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کی خوشخبری دی۔ ان خوش نصیب اصحاب میں سعد بن ابی وقاص بھی شامل تھے۔ بیعت رضوان کے بعد آپ نے خیبر کی لڑائی میں حصہ لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ موجود تھے۔ حنین، تبوک اور طائف کی مہمات میں بھی آپ شریک رہے۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے تو سعد بن ابی وقاص بھی ساتھ تھے، لیکن سعد مکے میں پہنچ کر بیمار ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ سیدنا سعد کو اپنے زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں رہ گئی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں مکے میں مر رہا ہوں، جبکہ میں اللہ کی راہ میں اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا ہوں۔ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ سعد کو شفا دے اور اس کی ہجرت کو پورا کر۔ اس کے بعد آپ جلد ہی صحت یاب ہو گئے اور واپس مدینے آ گئے۔ حجۃ الوداع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سعد بن ابی وقاص کے لیے یہ صدمہ زندگی کا سب سے بڑا تھا۔ ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت میں سعد بن ابی وقاص کو بنو حوازن کا عامل مقرر کیا۔ آپ کی وفات کے بعد سیدنا عمر نے ایرانیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تو سعد بن ابی وقاص نے بنو حوازن سے 3000 کا لشکر روانہ کیا۔ ادھر مدینے میں سوال پیدا ہوا کہ عراق کی طرف بھیجے جانے والے لشکر کا سپاہ سالار کسے بنایا جائے۔ عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دیا کہ سعد بن ابی وقاص کو بنا دیا جائے۔ سیدنا عمر نے اسی وقت خط لکھ کر بلا لیا۔ مدینے پہنچے تو آپ کو عراق کی مہم کا سپاہ سالار مقرر کیا گیا اور جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا گیا۔ سیدنا سعد مدینے سے چل کر قادسیہ کے مقام پر پہنچے اور آپ نے یہیں پڑاؤ ڈالا۔ یہ ایرانیوں کا دروازہ تھا اور نہایت سرسبز و شاداب مقام تھا۔ ادھر ایران کا بادشاہ یزدگرد مسلمانوں کے مقابلے میں زبردست تیاری کر رہا تھا۔ اس نے ایک بہت بھاری لشکر تیار کر لیا۔ اس کا سپاہ سالار رستم کو مقرر کیا اور اسے ہدایت دی کہ تباہ کن حملہ کر کے مسلمانوں کو پیس ڈالے۔ سیدنا سعد نے ایرانیوں کے لشکر کی تعداد اور سامان کی پوری تفصیل خلیفہ دوم سیدنا عمر کو لکھ بھیجی۔ ادھر سے جواب آیا، تم ایرانی فوج کی کثرت اور ساز و سامان سے نہ گھبراؤ، اللہ پر پورا بھروسہ رکھو، اسی سے مدد مانگو۔
جنگ سے پہلے ایران کے بادشاہ کے پاس چند دانا اور بہادر لوگوں کو بھیجو، وہ اسے اسلام کی دعوت دیں۔ آپ کا حکم ملتے ہی سعد نے اپنی فوج سے 14 آدمی چنے، انہیں ایران کے بادشاہ سے بات کرنے کے لیے بھیجا، لیکن یزدگرد نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ یہ لوگ ناکام واپس آ گئے۔ اس نے رستم کو حکم دیا، مسلمانوں کو پیس ڈالو۔ اب ایرانی فوج آگے بڑھی۔ اس وقت ایرانی لشکر کی تعداد 2 لاکھ کے قریب تھی، جبکہ اسلامی لشکر صرف 40,000 کے قریب تھا۔ مسلمان پرجوش تھے۔ اتنے میں سعد بن ابی وقاص بیمار ہو گئے۔ ان کی فوج میں خالد بن عرفطہ بہت بہادر اور ذہین تھے۔ آپ نے فوج کی کمان انہیں سونپی اور خود صرف ہدایات دینے کا کام سنبھالا، کیونکہ بیماری کی وجہ سے وہ لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ آخر جنگ شروع ہوئی۔ رستم اور دوسرے ایرانی سردار لشکر کو جوش دلا رہے تھے۔ ادھر عرب کے شاعر لشکر میں پھیل گئے، اپنے اشعار کے ذریعے سے مجاہدین میں جوش بھر دیا۔ ایرانیوں نے سب سے پہلے اپنے جنگی ہاتھیوں کو آگے بڑھایا۔ گھمسان کی لڑائی تمام دن جاری رہی۔ 3 دن تک یہ لڑائی ہوئی۔ آخر تیسرے دن ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ قادسیہ کی فتح کے بعد سیدنا سعد بن ابی وقاص آگے بڑھے، شہر بابل اور کوسہ فتح کیے، پھر ایران کے پائے تخت مدائن کی طرف بڑھے اور پھر مدائن بھی آپ کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ان عظیم الشان کامیابیوں کی اطلاعات ملی تو بے حد خوش ہوئے، مجاہدین کی بہت تعریف کی۔ ادھر شاہ ایران مدائن سے بھاگ کر حلوان چلا گیا۔ اس نے پھر ایک لشکر تیار کیا۔ یہ لشکر شہر جلولہ میں جمع کیا گیا۔ اس کے گرد خندق کھودی گئی اور بھی حفاظتی انتظامات کیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس لشکر کو بھی شکست ہوئی۔ جلولہ کے بعد حلوان بھی فتح ہو گیا۔ شاہ ایران بھاگ نکلا۔ اس طرح سارا عراق عرب فتح ہو گیا۔ ان لڑائیوں میں کروڑوں کا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ جب اس مال غنیمت کا 5واں حصہ مدینے بھیجا گیا تو امیر المومنین اس کو دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ یہ مال دولت کہیں مسلمانوں کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ اس کے بعد انہوں نے سارا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ نے سعد بن ابی وقاص کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا اور وہ مدائن سے کوفے آ گئے۔ گورنری کے دور میں آپ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت کام کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی آپ کوفے کے گورنر رہے۔ 26 ہجری کو کوفے کی گورنری سے فارغ ہوئے اور گھر آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے خود کو حکومتی معاملات سے الگ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینے سے باہر عقیق کی وادی میں ایک جاگیر عطا فرمائی تھی۔ آپ اس میں زندگی کے دن کاٹنے لگے۔ انہوں نے اپنی وفات تک تقریباً 30 سال یہیں بسر کیے۔ اس دوران ملک میں کئی فساد برپا ہوئے، لیکن آپ نے خود کو ان معاملات سے بالکل الگ تھلگ رکھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت کے آخری دنوں میں جب فسادیوں نے آپ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا تو سیدنا سعد وادی عقیق سے مدینے تشریف لائے۔ فساد برپا کرنے والوں کو بہت سمجھایا، ان سے کہا اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ، لیکن ان بد فطرت لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ان سے مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ آپ نے فوراً ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن آپ نے مسلمانوں کی آپس کی کسی لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ اس دور میں جب بھی انہیں لڑائی کے لیے بلایا گیا انہوں نے یہی جواب دیا، میں اس وقت تک نہیں لڑوں گا جب تک تم مجھے ایسی تلوار نہ دے دو جس کی آنکھیں اور زبان ہوں۔ وہ تلوار مجھے بتائے فلاں کافر ہے اور فلاں مومن۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں طرف مسلمان ہیں۔ ان حالات میں میں تلوار کس طرح اٹھا سکتا ہوں؟ انہوں نے اپنی زندگی بہت سادہ گزاری۔ زمین کی دیکھ بھال کرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑتی تو اونٹ اور بکریاں بھی چرا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے کہ ان کا بیٹا عمر بن سعد ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، ابا جان، آپ جنگل میں اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اور لوگ حکومت اور سلطنت حاصل کرنے میں لگے ہیں، کیا اس وقت آپ کا الگ تھلگ رہنا مناسب ہے؟ بیٹے کی بات سن کر سیدنا سعد بن ابی وقاص بہت ناراض ہوئے۔ اس کی چھاتی پر ہاتھ مارا اور فرمایا، خاموش، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اللہ تعالیٰ پوشیدہ اور پرہیزگار بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کو عقیق میں رہتے ہوئے کافی مدت گزر گئی۔ زندگی کے یہ دن خاموشی سے گزرتے چلے گئے اور آپ بوڑھے ہوتے چلے گئے۔
ساتھ ہی آپ کمزور ہو رہے تھے۔ پھر ان کی بینائی بھی جواب دے گئی، بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ آخر 55 ہجری میں ان کا آخری وقت آ پہنچا۔ وفات سے پہلے وصیت کی کہ بدر کی لڑائی میں جو اونی کپڑے پہنے ہوئے تھا انہی میں لپیٹ کر مجھے دفن کرنا، قبر پر کچی اینٹ لگا دینا۔ اس کے بعد آخری سانس لی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت ان کا جنازہ مدینے لایا گیا۔ لوگ رونے لگے، ہر طرف سے ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آنے لگے۔ اس وقت امت کی ماں سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ حیات تھی۔ انہیں بھی سعد بن ابی وقاص کی وفات پر بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے خواہش کی کہ رسول اللہ کے اس قریبی ساتھی اور آپ پر جان چھڑکنے والے صحابی کا جنازہ مسجد نبوی میں لایا جائے تاکہ وہ بھی اپنے حجروں میں نماز جنازہ پڑھ سکیں۔ اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ جنازہ مسجد میں پڑھنا ٹھیک نہیں۔ یہ سن کر عائشہ صدیقہ نے فرمایا، رسول اللہ نے سہیل بن بیضاء کا جنازہ مسجد میں پڑھا تھا۔ اس پر لوگ خاموش ہو گئے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کا جنازہ مسجد میں لایا گیا۔ مدینے کے حاکم مروان بن حکم نے جنازہ حجروں کے سامنے رکھوایا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ نے اپنے حجروں کے اندر نماز پڑھی۔ یہ حجرے مسجد کے ساتھ بنے ہوئے تھے۔ نماز کے بعد میت جنت البقیع میں پہنچائی گئی اور اسلام کے اس عظیم سپہ سالار کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کا قد چھوٹا تھا، سر بڑا، ناک چپٹی اور جسم مضبوط تھا۔ ہاتھوں کی انگلیاں موٹی اور مضبوط تھیں۔ آپ نے کئی نکاح کیے، 18 لڑکے اور 17 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ بچپن میں تیر اور کمان بنانے کا فن سیکھا۔ ہجرت سے پہلے ان کی روزی کا یہی ذریعہ تھا۔ اس زمانے میں اس صنعت کی بہت قدر تھی، اس لیے کہ وہ زمانہ ہی تیر و تلوار کا تھا۔ آپ نے اس فن میں ایسا کمال حاصل کیا کہ دور دور سے لوگ ان کی بنائی ہوئی کمانیں اور تیر خریدنے کے لیے آتے تھے۔ بعد میں انہیں کافروں سے لڑائیوں کے سلسلے میں مال غنیمت ملنے لگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وادی عقیق میں زمین کا ایک ٹکڑا عطا کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں کے وظیفے مقرر ہوئے تو ہر بدری صحابی کا 5000 درہم وظیفہ مقرر ہوا۔ آپ بھی بدری تھے، آپ کو بھی یہ وظیفہ ملا۔ اس کے علاوہ عراق عرب کی لڑائیوں سے بھی انہیں غنیمت میں بہت بڑی رقم ملی۔ اس طرح آپ بہت خوشحال ہو گئے۔ مدینے میں آپ کا ایک وسیع مکان تھا، یہ مکان بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ کوفے اور عقیق میں بھی ان کے 2 مکان تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی آپ نے 20 ایکڑ بنجر زمین خرید کر آباد کی اور اپنی روزی کھیتی باڑی اور بھیڑ بکریوں کو پال کر کمانے لگے۔ وفات سے پہلے آپ نے 5000 درہم زکات نکالی۔ آپ قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ قرآن مجید کی بہت سی سورتیں آپ کو حفظ تھیں۔ تلاوت کا بہت شوق تھا، اس کا ناغہ نہیں کرتے تھے۔ تلاوت اس قدر خوش الہانی سے کرتے کہ سننے والے محو ہو جاتے۔ فرمایا کرتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، قرآن اللہ کا خوف دلانے اور نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے، اس لیے جب پڑھو تو رو، اگر روتے نہیں تو چہرے سے خوف ظاہر ہو، خوش الہانی سے پڑھو۔ آپ قرآن کے حافظوں کی بہت قدر کرتے تھے۔ قادسیہ کی لڑائی کے بعد آپ نے غنیمت کا مال تقسیم کیا۔ فوج میں جو حافظ قرآن تھے انہیں اپنے حصے کے علاوہ بھی خاص حصہ دیا۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا کافی وقت ملا۔ آپ نے نبی کریم کی 215 احادیث امت تک پہنچائیں۔ سیدنا عمر فاروق کو آپ پر اس قدر بھروسہ تھا کہ لوگوں سے کہا کرتے تھے، جب تم سعد سے رسول اللہ کی کوئی حدیث سنو تو پھر کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو کسی مسئلے کے بارے میں علم نہ ہوتا یا کسی حدیث کے بارے میں کوئی شک ہوتا تو فوراً دوسرے اصحاب سے پوچھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ طاعون کی وبا کے بارے میں شبہ پیدا ہوا، چنانچہ اسامہ بن زید سے پوچھا، آپ نے رسول اللہ سے طاعون کے بارے میں کیا سنا ہے؟ سیدنا اسامہ نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ طاعون اللہ کے عذاب کی ایک قسم ہے، یہ وبا بنی اسرائیل کے ایک طبقے پر بھیجی گئی تھی۔ اگر تم سنو کہ فلاں جگہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تمہارے ہاں طاعون پھیل جائے تو وہاں سے بھاگو مت۔ جس زمانے میں سیدنا سعد کوفے کے گورنر تھے، کوفے کے ایک بزرگ مدینہ منورہ گئے اور سیدنا ابو ہریرہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔
سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا، کیا کوفے میں سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آپ نے ان بزرگوں کی علمی قابلیت اور اونچے رتبے کے بارے میں بھی بتایا۔ آپ کو دین کے مسائل میں بہت سوجھ بوجھ تھی اور ان اصحاب میں شمار ہوتے تھے جن سے لوگ دین کے مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ آپ نہایت عبادت گزار تھے، اللہ سے بہت ڈرتے تھے، اکثر رات بھر عبادت کرتے، کثرت سے روزے رکھتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کے خوف سے جسم کانپنے لگتا، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ تہجد کی نماز کے بہت پابند تھے، نصف رات گزرنے پر مسجد نبوی میں جاتے، نمازیں پڑھتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے، الہی میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ پانچوں نمازوں کی ادائیگی میں وقت کا بہت خیال رکھتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ نماز کسی حالت میں قضا نہ ہو۔ ایک مرتبہ مغرب کی نماز قضا ہو گئی، اس قدر غمگین ہوئے کہ دیکھنے والوں کو ان پر ترس آنے لگا۔ رمضان شریف کا مہینہ آتا تو خوشی کی انتہا نہ رہتی۔ اس مبارک مہینے میں دن رات عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ رات کے آخری حصے میں آخرت کے حساب و کتاب کا خیال کر کے اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ اگرچہ جوان ہوتے ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام سے پہلے کا زمانہ یاد کر کے رونے لگتے۔ زندگی میں بہت حج کیے، زندگی کے آخری حصے میں تو صرف عبادت کے ہو کر رہ گئے تھے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، ہر وقت آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے بہت محبت تھی۔ آپ نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی، الہی ان کی دعا قبول فرما، ان کی تیر اندازی کو درست رکھنا۔ اس مبارک دعا کی وجہ سے لوگ ان سے دعا کی خواہش رکھتے تھے اور ان کی بد دعا سے خوف کھاتے تھے۔ آپ نہایت پاکیزہ اخلاق اور عادات کے مالک تھے، بہت غیرت مند تھے، پرہیزگار بھی بہت تھے۔ کبھی ایسا لقمہ نہیں کھایا جس کے حلال اور پاک ہونے میں ذرا بھی شبہ ہو۔ آپ میں سخاوت کا جذبہ بھی بہت تھا، اپنے دروازے سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے، خود حاجت مندوں کے گھر جاتے اور ان کی ضرورت پوری کرتے تھے، اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرتے۔ آپ بھی ان 10 صحابہ میں ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں نام لے کر جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ آپ اولین ایمان لانے والوں میں بھی شامل ہیں اور بدری صحابی بھی ہیں، حدیبیہ میں بیعت رضوان میں بھی شریک تھے۔ آپ ان 6 اصحاب میں بھی شامل تھے جن کے نام سیدنا عمر نے خلافت کے لیے تجویز کیے۔ اللہ کی ان پر ہزارہا رحمتیں نازل ہوں۔ عشرہ مبشرہ میں سے 8ویں صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آپ نے سنا۔